बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हुआ नहीं कर सार। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल चल रही है इस टाइम पर पॉलिटिक्स के हवाले से, इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स करने वाले ये सियासतदान शायद इस बात का इदराक नहीं रखते हैं कि इस टाइम पर कितना अहम है इस बात को समझना कि पाकिस्तान की सियासत डायरेक्टली शय दे रही है उन लोगों को जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। आए रोज हम लोग वाकयात सुन रहे हैं, अभी भी एक कैप्टन शहीद हुए हैं और इससे पहले भी हमारे जवान और अफसरान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं। बलोचिस्तान केपीके की सूरत हाल गड़बड़ है और इसी हवाले से इसी हफ्ते नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर असूली तौर पर सारी सियासी जमातों को इस बात से मुबर्रा होकर के सियासत में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा उनको जाना चाहिए था। रात गए तक मैं इस बात की खुद गवाह हूं कि यह डिसाइड हो रहा था पीटीआई में और विद इन तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान के जाया जाए, सवाल किए जाए, सवाल करने के बाद मामलात को हल किया जाए और इस मैटर पे कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन रात गए सहरी से पहले तक मुलाकात हुई। उस पॉलिटिकल कमेटी की मुलाकात के अंदर यह डिसाइड किया गया कि नहीं जाया जाएगा जब तक पार्लियामान की कोई मुलाकात न कराई जाए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात में नहीं जाया जाएगा। सारे पार्लियामेंटेरियंस हो तो बात अलग है। उसके बाद फिर इसको मशरूत कर दिया गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। अगले दिन इमरान खान साहब से मुलाकात भी कराई जाती है और उसके साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात भी साइमल्टेनियसली चलना शुरू हो जाती है। लेकिन होता क्या है, अब ये जो पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंटेरियंस की बात है, उस पर टेसोरी साहब कह रहे हैं कि मरात लेते हैं पीटीआई के मेंबरान, लेकिन आते नहीं है। सुने, पीटीआई के रहनुमा और कौमी असेंबली के मेंबरान तमाम तर मरात हासिल करते हैं, लेकिन जब कौमी सलामती और मुशावरत की मीटिंग बुलाई गई तो इस जमात ने उसका बाइकआउट किया, क्योंकि उन आकाओं को खुश करना था जिनसे डॉलर पकड़े हुए हैं। इनकी अपनी पार्टी के रहनुमा इमरान खान को जेल से बाहर आने ही नहीं देना चाहते। अब उसके बाद जैसे मैंने अर्ज किया कि एक डिमांड आई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से कि हम लोग अपने बानी से, अपने लीडर से मुशावरत करना चाहते हैं, उनसे रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो हमारी मुलाकात कराई जाए। वो मुलाकात के हवाले से उमर अयूब साहब ने बताया, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कि उन्होंने स्पीकर के ऑफिस को खत लिखा, स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिखा कि हमारी मीटिंग या मुलाकात वजीर आजम इमरान खान साहब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से पहले अरेंज कराई जाए, क्योंकि ये कौमी मसाइल के इश्यूज हैं और जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती हम लोग कोई लाएमल नहीं दे सकते। अब इस सूरत हाल में फिर बात आती है कि जी क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत दोनों ये चाहती भी हैं कि सिक्योरिटी के मामलों को हल करें या नहीं करें, मुलाकात पहले करा दें अगर वो डिमांड कर रहे हैं, और अगर मुलाकात नहीं भी हुई तो सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर तो इवन खान साहब को भी जो है वो आगे बढ़कर मामलात को हल करने की तरफ जाना चाहिए, पीटीआई को भी जाना चाहिए, हुकूमत को भी जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियस एलिगेशन आया है और वो एलिगेशन आया है तलाल चौधरी साहब की तरफ से, हुकूमत के कैबिनेट का हिस्सा है। वो कहते हैं दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ बानी पीटीआई है। सुने, एक हफ्ते बाद जाफर एक्सप्रेस की उन्होंने मजम्मत की है, दहशत गर्दों को पैटर्न एंड चीफ बानी पीटीआई। कौमी इत्तेफाक राय इस वक्त दहशत गर्दों के खिलाफ उनके सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बन के उनके साथ भी खड़े ना हो। अज़्म इस्तेकाम हो या नेशनल एक्शन प्लान, इस पर अमल होगा और करवाया जाएगा। वो गोली मारें और हम बातचीत करें। बातचीत उनसे होती है जिनके हाथों में बंदूकें ना हो। हथियार उठाने वालों से बात हथियारों से ही हो सकती है। अब इसके बाद फिर सवाल उठना स्टार्ट हुआ कि नए ऑपरेशन की बात हो रही है और ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने, सीएम केपीके ने क्या फरमाया वो भी सुनो। नहीं, ऑपरेशन तो की सूरत में भी हम इनको अलाउ नहीं करते, सिर्फ कहा बिल्कुल नहीं। उसकी वजह है ना, देखिए हमसे पहले हमने ऑपरेशन किए हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई प्रिसाइसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से और खान साहब के हवाले से। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए राना सनाउल्ला साहब मौजूद है, मुशीर वजीर आजम बराए सियासी उमूर। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा। राना साहब, सबसे पहले तो ये ऑपरेशन की बात गर्दिश करने लग गई थी, इससे पहले भी जब बात हुई थी तो उस टाइम पर भी ऑपरेशन वाली सिचुएशन को एकदम से एक्सप्लॉइट किया गया। नया ऑपरेशन हो रहा है राना साहब, नहीं हो रहा है? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में क्या अज़्मे नौ जो है, हार्ड स्टेट बनना है, सॉफ्ट स्टेट नहीं बनना, व्हाट इज दिस? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा राना साहब ताकि क्लैरिटी है। देखिए, इसमें जो वहाँ पे ब्रीफिंग हुई है, जो डीजीएमओ जनरल काशिफ अब्दुल्ला साहब ने की, वो बड़ी वजाहत से थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी।
اس میں جو اب تک ہوا، جو آگے اسٹریٹجی ہے، اس کے متعلق انہوں نے کافی حد تک جہاں تک کہ ممکن ہو سکتا ہے انہوں نے وہ ساری چیز جو ہے وہ ملک کی جو سیاسی پارلیمانی قیادت وہاں پہ موجود تھی اس کے سامنے رکھی. اور اس کے بعد جو کامنٹس، جو بات آرمی چیف نے کی، تو اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی جس کو میرا خیال ہے جس کا نوٹس ہونا چاہیے تھا، اور ادھر ادھر کی باتوں کو جو ہے وہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ حوالوں سے بیان کیا جا رہا ہے. آرمی چیف نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم حالت جنگ میں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ملک کا جو سپہ سالار ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وی آر ان وار اگینسٹ ٹیررزم، تو پھر یہ آپریشن تو بڑی معمولی چیز ہے. آپریشن تو پھر جو ہے نا ایک جنگ کے کسی ایک حصے کا یا ایک ایکٹ کا نام ہو سکتا ہے. تو وین وی آر ایٹ وار اگینسٹ ٹیررزم، تو اس میں شروع کرنے والی کون سی بات ہے، یا جو ہے وہ نئے سرے سے شروع کرنے والی کون سی چیز ہے. اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، اس میں ہماری سرحد سے باہر جہاں کہیں دہشت گردوں کا معلوم ہوا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ کوئی بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں ہم پہ حملہ آور ہونے کی، تو وہاں تک بھی جو ہے وہ اسٹرائکس ہوئے ہیں. تو اس لیے اب اس میں اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ صرف یعنی میڈیا کنزمپشن یا اپنی پولیٹیکل ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کی جا سکتی ہے، یا کی جانی مقصود ہو کسی کو تو وہ کرے، ورنہ اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اس میں کہ دہشت گردی کے خلاف ریاست پاکستان جو ہے وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے. ٹھیک رانا صاحب، لیکن چلیے اب تو وہ نہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ملاقات میں، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. اگر وہ آپ کو اور حکومتی اتحاد کو بلاتے ہیں اپنے آل پارٹیز کانفرنس میں، تو کیا حکومت جائے گی، پاکستان مسلم لیگ نون اس آل پارٹیز کانفرنس میں جائے گی جو پی ٹی آئی رکھے گی؟ دیکھیں، میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ دہشت گردی ایک ایسا ایشو اس وقت ملک اور قوم کو درپیش ہے کہ اس کے اوپر کنسنسس کریٹ کرنے کی جو بھی کوشش ہو اس کوشش کو ویلکم کیا جانا چاہیے. یہ جو کوشش حکومت کی طرف سے ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے، اس میں پی ٹی آئی نے نہ جا کے انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے. خود کو انہوں نے ایک قومی ریکوائرمنٹ سے، قومی دھارے سے جو ہے وہ علیحدہ کیا ہے. ویسے یہ ان کی عادت پرانی ہے، ویسے وہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی حرکتوں کے مرتکب ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ اپنے لیے بھی اچھا نہیں کیا. باقی پوری قوم کو تو وہ اس طرح سے علیحدہ ہو کے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو بہرحال اگر وہ آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں تو اس کا فیصلہ تو خیر ہماری جو کولیشن ہے ان گورنمنٹ، وہ تمام پارٹیز کے سربراہ ہی کریں گے. اس میں ہماری پارٹی یا ہم کوئی علیحدہ سے موقف اختیار نہیں کر سکتے، نہ کریں گے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کنسنسس کی ہر وہ کوشش جس کے پیچھے اس دہشت گردی کے خلاف قوم کو متحد کرنا ہو، اپنی فورسز کو اسٹرینتھن کرنا ہو، تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. اب یہ ہاتھ کی دو سائیڈ ہوں گی اپوزیشن پہ رانا صاحب. ایک طرف تو آپ کو پی ٹی آئی ان کے اتحادیوں کو رام کرنا ہوگا اگر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، اور دوسری طرف سیپریٹلی پی ٹی آئی کی حکومت ہی ہے لیکن کے پی کے حکومت ہے. اب محسن امیر مقام صاحب بھی یہ فرما رہے تھے میرے پروگرام میں کہ علی مین گنڈاپور صاحب ایز سی ایم سمجھدار ہیں اور ان کو یہ معلوم ہے کہ پی کے اور وفاق کے درمیان جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ علی مین گنڈاپور جو ہیں ایز سی ایم معقول طریقے سے چل رہے ہیں، یا آپ کے تھاٹس اس سے برعکس ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو وہاں پہ پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو جو بھی بات علی امین گنڈاپور صاحب نے کی ہے دیٹ واز ٹو مائی
اپنا اسیسمنٹ وہ تو پازیٹو تھی. انہوں نے وہاں پہ کوئی عدم توابن کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ مثبت بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہر طرح سے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ فورسز کی بھی، حکومت کی بھی مدد بھی کرنے کو تیار ہے، اپنا جو ان کا یعنی پارٹ ہے اس کو ادا کرنے کو بھی تیار ہے. انہوں نے فنڈز وغیرہ کا ضرور گلہ کیا کہ جی ہمارے فنڈز زیادہ بنتے تھے، ہمیں تھوڑے دیے گئے ہیں، ہمیں مزید فنڈز دیے جائیں تاکہ ہم اپنی پولیس کو مضبوط کریں، سی ٹی ڈی کو مضبوط کریں. لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات وہاں تو نہیں کی کہ میں تعاون نہیں کروں گا یا ہم اس میں عدم تعاون کریں گے. باقی باہر میرا خیال ہے کہ کچھ ان کی پارٹی لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کچھ ان کے ورکرز کی پارٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس کے مطابق 2-4 لفظ اگر انہوں نے ایکسٹرا بولے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی مجبوری تو ہمیں بھی سمجھنی چاہیے. چلو رانا صاحب، مجبوری کی بات کر ہی رہے ہیں تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جب ہم مجبور ہیں، جب تک ہمارے لیڈر کو باہر نہیں نکالیں گے ہم نے نہیں آنا کسی بھی اس طرح کے فورم پہ. وہ جیل میں ہیں عمران خان صاحب، لیکن نواز شریف صاحب تو اس ٹائم پر فری ہیں، وہ کیوں نہیں اس امپورٹنٹ میٹنگ میں آئے؟ سب شکوا کر رہے ہیں، جے یو آئی شکوا کر رہی ہے، ایون پی ایم ایل این سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو باہر آنا چاہیے اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، تو وہ کیوں نہیں آ رہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ اس میٹنگ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ہی لیڈ کریں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی کنسنسس ابھرے اور جو فیصلہ ہو اس فیصلے میں اگر ان کا کوئی کردار علیحدہ سے بنتا ہے حکومت سے یا پارٹی سے تو وہ بھی وہ ادا کرنے کو تیار ہیں. اس بارے میں کبھی بھی انہوں نے کسی بھی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا. وہ ہمیشہ ان چیزوں میں بڑا پیش رہے ہیں، اور خود انہوں نے بلکہ 2013 کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا انہوں نے، ان کی حکومت نے، ان کی پارٹی نے. تو اس لیے اس میں ان کے جو کردار والی بات ہے وہ اس کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی تیار تو ہیں رانا صاحب، تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے ان کا پہلے کردار 2014 میں اے پی ایس کے بعد ان کا امپورٹنٹ کردار تھا. عمران خان صاحب کرین سے گرے، اس ٹائم پر وہ گئے، تو اب اتنی سائلنس کیوں؟ جب پہلے اتنا ایکٹیو کردار ادا کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو اب کیوں سائلنس؟ نہیں، دیکھیں اس میں سائلنس کی بات نہیں ہے. آپ آخر دیکھیں، اب پارٹی نے یا انہوں نے، یہ خود ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کا جو ہے فیصلہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کے حق میں کیا. تو اب ہیڈ آف گورنمنٹ یا اسٹیٹ جو ہے وہ انہیں یہ کردار ادا کرنا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائیں اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے. پرائم منسٹر کو ان چیزوں کو لیڈ کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں رہنمائی کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو وہ پارٹی بھی حاضر ہے اور پارٹی کے قائد بھی حاضر ہیں. وہ تو رانا صاحب سیاست سے اس ٹائم پر حکومت سے باہر ہوئے نا، لیکن حکومت کی ایک شخصیت کی سائلنس کے اوپر بھی بڑی اس ٹائم پر شکوے چل رہے ہیں. محسن نقوی صاحب، ان کا بیان تو آ گیا ہے لیکن وہ کدھر ہے؟ وزارت دفاع کہہ رہی ہے، بلکہ وزیر دفاع خود کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ میں نے فون کیا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا. محسن نقوی صاحب کدھر ہیں؟ انٹیریئر منسٹر کدھر ہے رانا صاحب؟ دیکھیں اب یعنی ریکارڈ پہ تو خیر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن سنا گیا ہے یا کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی کوئی ہیلتھ پرابلم چل رہی ہے. تو اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. صحت جو ہے وہ پہلے ہے، باقی پھر ذمہ داریاں بعد کی چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کسی جگہ پہ بھی کسی قسم کی کوئی کمی کمزوری تو نہیں رہی. پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو یا باقی معاملات ہوں، جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ کرنے کی ذمہ داری ہے جن لوگوں کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بالکل ہو رہی ہیں. کسی جگہ پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کے یا ان کے حاضر نہ ہونے یا ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے
کسی جگہ پہ خدا نہ خاصہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو. رانا صاحب اگر نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ان کے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بس اسٹیمپ پیپر وزیر داخلہ ہے، وہ والی سچویشن تو نہیں ہے رانا صاحب؟ دیکھیں جی اب اتنی کھری کھری اور سچی سچی باتیں تو آپ ہی کر سکتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا. لیکن رانا صاحب اگر نہیں ہے ان کی ضرورت کا نہیں ہے تو پھر وزارت داخلہ کیسے چل رہی ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ کدھر سے چل رہی ہے؟ دیکھیں یہ انٹیریئر منسٹری تو چل رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے. میں نے تو کہا ہے کہ آپ کوئی آپ نشاندہی کریں کہ جی اس جگہ پہ کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی آپ ایسی جو ہے وہ نشاندہی نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی اب 2-3 لوگ ہیں تو کام تھوڑا ہے، بندے زیادہ ہیں، تو اس لیے کوئی ایسی کمی محسوس ہونے والی بات تو نہیں ہے. عام سے بندے زیادہ ہی والی بات تو رانا صاحب آپ نے صحیح کہی ہے. وہ طلال چودھری صاحب بھی ادھر ہی ہیں، پھر پرویز خٹک صاحب بھی ادھر ہی ہیں. بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم صاحب اس ٹائم پر سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. آبویسلی اٹس این امپورٹنٹ دورہ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دورے سے کیا توقعات ہیں رانا صاحب حکومت کی؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ہماری تو توقعات جو ہیں وہ تو آسمان تک ہیں، کیونکہ ملک کی جو اکانومی ہے جو یعنی کہاں دیکھیں ہم 17-18 میں کہاں کھڑے تھے اور دستخط دے رہے تھے G20 میں شامل ہونے کی، اور ہم تمام تر اس سے پہلے کی غلطیوں کوتاہیوں اور اگر میں ان معنوں میں کہوں کہ کبھی جو ہے وہ فوجی دور، کبھی جمہوریت، کبھی ہائیبرڈ، تو ان سب کے باوجود جو ہے وہ ان بے راہ رویوں کے باوجود بھی ہم 17-18 میں اپنے تمام تر مسائل کے اوپر قابو پا کے تو آگے بڑھنے کو تھے. اور اگلے 2-4 سالوں میں ہم ہر چیز کو جو ہے وہ کراس کر کے تو شاید ہم ترقی یافتہ یا G20 ملکوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے. لیکن بدقسمتی سے پھر ایک جو ہے وہ پروجیکٹ کیا گیا، پھر ایک ایکسپیرئنس کیا گیا، اور اس کی وجہ سے ہم جس صورتحال سے اب 2-4 ہیں تو ہماری تو توقعات جو ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شاید کسی کے بس میں نہ ہو یا کسی کی ضرورت نہ ہو وہ ساری توقعات پوری کرنی. لیکن جی ہیونگ سیڈ دیٹ، سعودی عرب جو ہے وہ میکسیمم ممکنہ حد تک جو ہے وہ ہماری توقعات کو پورا کر بھی رہا ہے، پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اور اس وقت ہمیں جو ہے وہ سعودی عرب سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. اللہ کرے کہ وہ اگر ہماری توقعات کی حد تک تو نہیں تو کم از کم ہماری ضروریات کی حد تک جو ہے وہ پوری ہو جائیں، تاکہ ہم اس مشکل سے جو اب تھوڑا بہت جو ہے اس سے نکلنے کی کوشش میں ہے تو ہم اس سے سرخرو ہو سکیں. رانا صاحب توقع تو ہماری ہمیشہ سے بہت رہی ہیں، ضروریات ویسے ہمیں اپنے بلبوتے پہ پوری کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کسی اور ملک کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہاؤیور کمٹمنٹس کیا لے کر آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اس ٹائم پر جانا، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ہم لوگوں نے اکانومی کو کچھ حد تک سٹیبل کر لیا ہوا ہے؟ کیا کمٹمنٹس لے کر آ رہے ہیں؟ وہ کیا فوائد ہوں گے اس کے؟ نہیں دیکھیں اس طرح سے تو میں خیر کوئی بات نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی چیز جو ہے وہ شو کیس کے طور پہ لے آئیں گے اور دکھائیں گے پوری قوم کو کہ یہ میں یہ چیز لے کے آیا ہوں. یہ دیکھیں یہ پارٹنرشپ ہے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک لمبی شراکت داری ہے کہ جس میں سعودی عرب جو ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے، بلکہ یہ کام شروع ہو چکا ہے. اور اللہ کرے کہ آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی رفتار اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں جو کہ اس وقت بھی موجود ہے. اور اس سے اب آگے جو ہے وہ بڑھنے کے لیے جو ہے وہ دونوں ملکوں کی جو قیادت ہے اس میں بڑا خلوص اور بڑی کمٹمنٹ پائی جاتی ہے. ویسے رانا صاحب خلوص تو آپ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی بہت ہے، کمٹمنٹ بھی ہے اور ڈسکشنز بھی ہیں، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے.
لیکن مسئلہ ادھر بھی آ رہا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پچھلے میرے پروگرام میں فرمایا تھا کہ چولستان کنال والا ایشو ایک افطاری پہ بلائیں گے وزیر اعظم صاحب اور اس ٹائم پر معاملہ حل ہو جائے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ ارسا نے یہ کہا ہے کہ پانی کی قلت ہے اور اس بار صوبوں کو ان کے جو مختص حصہ ہے اس سے بھی کم پانی ملے گا. سو ایسی صورتحال میں آپ نے جو فرمایا تھا چولستان کنال کا معاملہ حل ہو جائے گا، رانا صاحب اب وہ کدھر کھڑا ہے؟ ہیز اٹ بین سالوڈ، ہیز اٹ ناٹ بین سالوڈ؟ ابھی بھی کوئی ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے رانا صاحب؟ دیکھیں یہ کافی مشکل مسئلہ ہے، اور پانی ایک تو پہلے بھی کمی تھی اور اب وہ کمی جو ہے وہ اس سال کافی بڑھ رہی ہے، آنے والے سالوں میں بھی کچھ اس قسم کی کیلکولیشنز ہیں. تو بہرحال وہ مسئلہ تو ہے اور اس مسئلے کو حل بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کو حل کیے بغیر دیر از نو فیوچر. تو اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ ٹیکنیکل اور پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کا احاطہ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں کوئی ایک ایسا حل جو تمام فریقین کا ٹرسٹ بھی حاصل کر سکے اور مستقبل میں ہماری ضروریات کو بھی پورا کر سکے. اس کے اوپر پہنچنا ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے، اور شاید اتنی جلدی سے کوئی ہم کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے اس کے اوپر ایک ایسی فضا سامنے آ جائے گی کہ جس میں سارے اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنا اپنا کردار جو ہے، اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں. سرحان صاحب میدان افطاریاں اور بات چیت کافی نہیں ہوں گی، یہ معاملہ ابھی بھی حل طلب ہے. آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ معاملہ ابھی بھی حل طلب ہے؟ بھی حل طلب ہے اس پر. رائٹ رانا صاحب، ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام، واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد سیاسی صورتحال کو بہتر کیسے بنانا تاکہ سیکیورٹی صورتحال بہتر جائے، اس کے بعد ڈسکشن کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، اس ٹائم پر سب سے زیادہ دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے تو وہ افغانستان کی طرف سے آ رہی ہے، اور افغانستان یو ایس کے سامنے بڑے دیر سے، بڑے عرصے سے ڈٹا ہوا تھا، لیکن کچھ عرصے سے یہ صورتحال ہوئی ہے کہ افغانستان کے جو طالبان کی حکومت ہے اس ٹائم پر وہ بھی میلو نظر آ رہی ہے یو ایس کے سامنے. یو ایس نے 3 شرائط رکھی تھی، ایک تو کہ جی ہمارا قیدی رہا کریں، جو کہ انہوں نے کر دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارا اسلحہ واپس کریں. تیسرا طالبان کو یہ بولا کہ جو ہمارا بگرام بیس ہے وہ ہمیں واپس کریں. پاکستان کی شکایت لگائی انہوں نے کہ جی پاکستان سے ہمیں بڑے مسائل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا اسلحہ واپس دے دیں تو پھر آپ کو مسئلے ختم ہو جائیں گے. اب یہ سب سے زیادہ جو 2 صوبے فیس کر رہے ہیں وہ ایک کے پی کے اور ایک بلوچستان ہے ساری صورتحال میں. کے پی کے سی ایم نے آج اپنے جو ایک کارکردگی کی کتابچہ جو ہے وہ پیش کیا ہے بہت سارے لوگوں کو. 25 سیکٹرز کی بات کی ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم جی 169 بلین روپیز سرپلس کے اندر چلے گئے ہیں. ہم لوگوں نے 30 بلین کی ڈیٹ مینجمنٹ کے حوالے سے فنڈ اسٹیبلش کر دیا ہے. پھر جی 36% بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے. وہ بات الگ ہے کہ سپریم کورٹ میں سو موٹو نوٹس چل رہا ہے کہ کے پی کے اسکولوں کی حالت زار کے بارے میں، تو اس کو کسی دن ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اصل حقائق کیا ہے. لیکن آج مجھے جو ایک تقریب تھی اس کے اندر سی ایم کے پی کے کچھ اکیلے نظر آئے. علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تنہائی تھی یہ مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی. یہ اس کے بارے میں بات کریں گے، اور بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں بات کرنی ہے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. علی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. علی محمد خان صاحب، علی امین گنڈا پور آپ کے سی ایم، پہلے ہم ٹگ آف وار دیکھ رہے تھے سیاست کی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اپنے سی ایم کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کیا؟ وہ سی ایم جن کو آپ کے ہی لیڈر نے لگایا ہوا ہے کے پی کے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف اس لیے میں پڑھتا ہوں، ویسے میں عرصے سے پڑھتا ہوں، زمانہ ہو گیا ہے پروگرام کے سٹارٹ میں، لیکن حال ہی میں 2 اشخاص کو بڑی تکلیف ہے، تو اب شاید میں 2-3 دفعہ پڑھنا شروع کروں. کن اشخاص کو تکلیف ہے؟ پتہ نہیں کوئی ہیں، شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے. بہرحال میں آپ کے سوال کی نام ہی لے لیں. علی محمد خان صاحب، آپ نے شروع میں یہ بات کر ہی دی ہے تو اب پوری بات کریں نا، آدھی نہ کریں. اتنی اہمیت نہیں ہے ان کی ان کے میں نام لوں. اچھا یہ بتائیں، سوشل میڈیا پہ یا لائیو ٹیلی ویژن پہ؟ چھوڑیں، سوشل میڈیا ڈسٹ بن آف ہسٹری. اچھا جانے دیں، چلیں آگے چلیں. دنیا بھری پڑی ایسے لوگوں سے، زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرتے ہیں ان کے ٹانگیں کھینچتے ہیں. میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں. علی امین خان عمران خان صاحب کے شعر ہیں، دلیر آدمی ہیں، مشکل حالات میں صوبہ سنبھالا ہے، صوبے کو جیت کی طرف لے کے گئے ہیں. ووٹ ادھر بھی تھا اور پنجاب میں بھی تھا. اچھا. افسوس کی بات ہے
کہ اگر وہاں پنجاب میں بھی کوئی علی امین ٹائپ کا کوئی لیڈر ایسا ہوتا جو نکل کے لیڈ کر سکتا ہوتا یا وہ پراپر، تو میں ہی نہیں کہتا پنجاب میں اس لیول کی لیڈرشپ نہیں ہے، لیکن علی امین خان جیسا نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے وہاں وہ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ نے کہا اکیلے ہیں، اکیلے بالکل نہیں ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور جو عمران خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں وہ علی امین کو سپورٹ کریں گے۔ کل کو اگر علی امین خان کو خان صاحب ہٹا دیتے ہیں، مثال اللہ نہ کرے ہٹا دیتے ہیں، تو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، لیکن جب تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ہٹانے کا کوئی چانس نہیں ہے، عمران خان صاحب کا اعتماد ان کو حاصل ہے، تو یہ عجیب سی بات ہے کہ اکیلے ہو گئے، فلانا ہو گیا، یہ وہی لوگ ہیں اسی طرح وہ پاپا کٹنے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو ادھر ادھر کی بات ادھر ادھر پہنچاتے ہیں۔ چھوڑیں ان چیزوں کو، وی آر فوکسڈ۔ کوئی ادھر ادھر کی بات پہنچائے علی محمد خان صاحب تو الگ بات ہوتی ہے، جب خود اپنی آنکھوں سے کوئی شخص دیکھ کر آئے تو پھر بات الگ ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے علی محمد خان صاحب کے آپ لوگوں کی ان فائٹنگ بے حد ہو چکی ہے، اور سی ایم جو کہ اس ٹائم پر دہشت گردی سے نبردآزماں ہیں، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے باقی سینئر رہنما نہیں نظر آ رہے ہیں اس طرح سے، وائے؟ دیکھیں، کچھ پروگرام ان کے سی ایم صاحب کے اپنے آفیشیل کیپیسٹی میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں وہاں، لیکن اگر آفیشیل انویٹیشن ہو تو پھر سب آتے ہیں۔ لیکن جو مین لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں وہ کون ہے؟ جو مین لیڈرشپ ہے، علی امین خان کے ساتھ بیرسٹر گوہر ہیں چیئرمین، سیکرٹری جنرل سلمان راجہ ہیں، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہیں، صوبائی صدر جنید اکبر خان ہیں، یا ہم جیسے پرانے کارکن ہیں یا عوام ہے، سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب کون ہے جو ناراض ہے؟ ذرا مجھے پتہ لگے نا، ذرا ان کی طبیعت ہم ذرا درست کریں۔ کون ہے جو اس کو نہیں مانتا؟ آپ اپنی صفوں میں ڈھونڈیں نا، مجھ سے تو نہ پوچھیں آپ، مجھے نہیں پتا نا، آپ بات کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے علی محمد خان صاحب، آپ گئی تھی، آج میں تو نہیں تھا، آج تو یوم شہادت علی رضی اللہ عنہ تھا، میں تو وہاں تھا، اسمبلی سے سیدھا میں وہاں پہنچا۔ یقین جانیے کہ آپ کو معلوم ہے، چلے آپ نہیں بتانا چاہتے، اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، اچھا یقین کیجیے مجھے نہیں معلوم، اگر مجھے معلوم ہو جائے گا، اس کے بعد دیکھیں ایک منٹ دیکھیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے گا تو علی امین خان کے ساتھ تو بعد میں نپٹے گا، پہلے پھر مجھ سے نپٹے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے آپس کی ان فائٹنگ کی، اندر کی لڑائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کسی خاص حد سے آگے بڑھنے دیں۔ باقی سیاسی جماعتوں کے اندر ایک مخالفت ہر جماعت میں ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بڑے ہی کوئی شیر و شکر ہیں، تھوڑا بہت مان رہے ہیں کہ لیکن ایسی نہیں، ایسی کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا تناؤ ہے، میں کہہ رہا ہوں ہر سیاسی جماعت میں تھوڑی بہت رقابت ہوتی ہے جو ایک پازیٹو کمپٹیشن ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شریکے والی صورتحال ہے، مطلب علی امین صاحب کوئی کہتا ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں، ایک سال سے یہ بات ہم سن رہے ہیں، فارورڈ بلاک ہے، فارورڈ بلاک ہے، کدھر ہے وہ فارورڈ بلاک؟ کدھر ہے؟ کے پی کے میں ہے نا، کدھر ہے آپ بتائیں؟ I don't see any forward block۔ چلے آپ ذرا، آپ کا چشمہ میرا چشمہ ذرا الگ ہوگا شاید، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، یہ کچھ لیڈران سے میری آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے، اور میں نام نہیں لوں گی، پھر مسئلہ پڑ جائے گا، آپ کو پتا ہے۔ سوشل میڈیا، مجھے نہیں پتا، میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ میری کچھ لیڈران سے بات ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا جو پاکستان لیڈر تو صرف ایک ہے، وہ عمران خان ہے۔ اب آپ نے میری بات نہیں کرنے دینی، ویسے لیڈر کدھر ہے؟ آپ نے میری بات، سوشل میڈیا اور لیڈران کیا سیم پیج پر ہے؟ لیڈر ایک ہے، اچھا ٹھیک ہے، گاٹ اٹ، لیڈر ایک ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، باقی سارے کارکن۔ چلے اب آپ اپنی بات کریں، میں بیٹھوں۔ اب مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا اور لیڈران ایک پیج پر ہے پاکستان تحریک انصاف پر، یا یہ مختلف پیج ہے؟ دیکھیں، تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس سے انکار نہیں کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارا کسی کا یہ سوچ ہے نا، دیکھیں لوگوں نے پیپلز پارٹی نون لیگ کے میڈیا سیل دیکھیں، وہ پیسے میسے دے کے کوئی 10 15 20 بندے بٹھائے ہوتے ہیں، ہمارے کروڑوں لوگ ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اسمارٹ فون ہے، تو ہمارے یہ ہر آدمی جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے وہ ایک طرح سے ہمارا ایک سوشل میڈیا وارئر ہے۔ اب اس میں بے شمار لوگ ہیں، اب ان کروڑوں لوگوں کو کیسے آپ کی ٹاپ کے 3 4 لوگ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یا ظاہر ہے ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جو آئے وہ اپنے کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو آفیشیل لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں، جو بھی ہمارے آفیشیل لوگ ہیں، اور ان کو ہیڈ کرتے ہیں ملک کے اندر جو پارٹی کی ہائرارکی ہے اس کو بیرسٹر گور صاحب ہیڈ کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب ملک میں ہی ہیں؟ پاکستانی تو پاکستان میں بھی ہیں، اور پاکستانی تو دنیا کے ہر کونے میں۔ آپ کے سوشل، اچھا میں ویسے سپورٹرز کی بات نہیں کر رہی، کدھر کس کو پکڑیں گی مجھے بتائیں؟ ساؤتھ افریقہ میں پکڑنے کی بات ہی نہیں کر رہی، پاکستانی، افریقہ میں پاکستانی، یو کے میں پاکستانی، روس میں پاکستانی، ہر جگہ پاکستانی ہے۔ ان کو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں
ऑन वेरी सीरियस नोट, मैं तमाम लोगों को, हुकूमत को भी कह रहा हूं और उनको चलाने वाले जो हैं हैंडलर शैंडलर उनको भी कह रहा हूं, मिर्जा गालिब का एक शेर सुनाता हूं उनको कि धूल चेहरे पे थी और आईना मलते रहे। देखें, आप आईना ना मलिए, अपने चेहरे की धूल साफ कीजिए। ये इन पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है। जुल्म आप करें और कोई बात भी ना करे, लोगों को ऑफ एयर आप करें, कोई बात भी ना करे, लोगों को रातों को उठाएं आप और कोई बात भी ना करे। एक बंदे ने, देखें, एक बंदे ने बात कर दी ना, मैं तो ये बात नहीं कर रही ना अभी इस टाइम पे, मेरा सवाल कुछ और है। मैं आप लोगों पे जो सख्तियां हैं अली मोहम्मद खान साहब, आप पे जो सख्ती है उसकी मैं बात नहीं कर रही, वो तो अपनी अलग स्टोरी है। मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अच्छा, पहले हमारा एक भाई ऑफ एयर हो चुका है, मैं किसी का नाम नहीं लेता। अच्छा, सिर्फ इतनी बात करता हूं। देखिए, जो कोई गंदी कैंपेन कर रहा है मैं उसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूं, लेकिन मैं हुकूमत को ये कहता हूं कि बार एक जर्नलिस्ट, आई वुड नॉट नेम क्योंकि आपके प्रोग्राम को फिर मसला हो जाएगा, लेकिन अगर उसने कोई रिपोर्ट बना दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने अगर गलत है, उसके माँ को, उसके घर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये चीजें गलत है, इससे फिर नफरत पैदा होती है। और दूसरा, एक बात बताइएगा, अब आप मेरी बात भी सुन लेना, दहशतगर्दी की जंग पे मैं बात करूंगी। अली मोहम्मद खान साहब, यू हैव टू लिसन टू माय क्वेश्चन एज वेल। मैं ये सवाल नहीं कर रही, मैं सवाल ये कर रही हूँ कि देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो कि आप लोगों के सपोर्टर हैं ना, वो सपोर्टर की बात समझ आती है मुझे, सपोर्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सपोर्टर अपनी इंडिपेंडेंट राय देगा। मैं तो बात कर रही हूँ आप लोगों के ऑफिशियल हैंडल्स की, और ये बात मेरी आपसे नहीं हो रही है, ऑन एयर नहीं हो रही है, ऑफ एयर भी हो चुकी है। लीडर्स परेशान है इस टाइम पर कि हम कोई और बयान दे रहे हैं और ऑफिशियल हैंडल से कोई और बयान आ रहा है। अली मोहम्मद खान साहब, क्या पीटीआई का अपने ही सोशल मीडिया के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है? मैं तो इंडिपेंडेंट लोगों की बात ही नहीं कर रही ना, वो जो आपके सपोर्टर्स हैं इंडिपेंडेंट, वो उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी का है, मैं तो ऑफिशियल की बात कर रही। देखिए, मेरे पास तो कोई पार्टी का कोई तंजीमी ओहदा नहीं है, लेकिन जाहिर है पार्टी की कोर कमेटी वगैरह का मैं हिस्सा हूं, तो सारी चीजें मैं देखता हूं। बहुत सी चीजें शायद मेरी नजर पे उज्जवल भी हों, जैसे कोई इंतजामी फैसले होते हैं, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, कोई भी आपका जो ऑफिशियल मीडिया हैंडलर है, कोई ऐसा गैर जिम्मेदार नहीं है कि मुल्क के खिलाफ कोई काम करे। लेकिन बेशुमार लोग हैं जो इन चीजों पर रिएक्ट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा। देखें, लेट्स टॉक इन अनदर प्लेन। देखिए, इस वक्त मुल्क को इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस शहीद हो रहे हैं, ठीक है ना जी। इन हालात में आप मुझे बताइए कि जिस तरह अभी नोशकी का वाकया हुआ, बस में जो अटैक हुआ, आप ठीक कह रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, आई 100% अग्री विद यू, लेकिन वो यूनिटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों नहीं गई पीटीआई? अली साहब, देखें, यही तो मेरा सवाल मैं रखना चाह रहा था, आपने सवाल अच्छा कर दिया। देखें, क्या हुकूमत की पॉलिसी ठीक है? हुकूमत यूनानिमिटी चाहती है, हमारी फौज लड़ रही है, इदारे और हसास इदारे सारे जो है पाकिस्तान की दिफा सलामती के लिए लड़ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, सिविल मिलिट्री बैलेंस की भी बातें होती हैं, लेकिन जब दहशतगर्दों से जिस वक्त लड़ाई होती है, फिर पूरी कौम पीछे खड़ी होती है। Agreed. अब ये जो पूरी कौम पीछे खड़ी है, इसके लिए हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को इन टोटलिटी एंगेज करे। अच्छा, आप एंगेज कर रही हैं, ठीक है, फजल रहमान साहब को एंगेज किया, गुड, अच्छा कर दिया, और लोगों को किया। व्हाट अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर? सबसे बड़े लीडर को आपने जेल में डाला हुआ है, ना अपने बंदों को उससे मिलने दे रहे हैं। हमने जिस दिन ये आया, उनका फैसला अचानक से आ गया, यानी कि ना 2 दिन पहले इतला थी, ना 3 दिन पहले इतला थी, वरना हमारे वकला खान साहब से मिलने जाते रहते हैं। तो हम कोई मैं चला जाता, कोई और चला जाता। सुबह भी तो मुलाकात हुई ना बैरिस्टर गौहर की अली मोहम्मद खान साहब? ना, ऐसा नहीं था। नो, ऐसा नहीं था। देखिए, जब ये इतला हमें आई कि ये मीटिंग उन्होंने कॉल कर दी है, 2 बजे इजलास था, 2 बजे हमारी मीटिंग कॉल हुई, हमारे 11 बजे का टाइम अंदर जाने का वक्त नहीं था, इजलास के अंदर जाने का वक्त नहीं था। पीटीआई ने डिसाइड किया हुआ था कि मीटिंग में जाना। Let me complete my argument. You will know the whole picture. Okay. मीटिंग हो गई पार्लियामेंट हाउस में, यानी कि अगर हम 1 दिन पहले होता तो हम इजलास से 2 घंटे पहले बैठ के बहुत सी चीजें डिस्कस कर लेते। इधर अंदर इजलास चल रहा है, ऊपर हमारी मीटिंग चल रही है। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कौमी सलामती का मामला है, कल को अगर हम नहीं जाते फिर ये कहेंगे आप कौमी सलामती पे नहीं आते। हमने मेजोरिटी से एग्री किया कि यस वी शुड गो, लेकिन साथ में उमर अयूब साहब ने लेटर लिख दिया स्पीकर साहब को कि हमारे हम एग्री हैं, लेकिन हमारी सुबह मुलाकात खान साहब से करा दी जाए ताकि उनकी कोई डायरेक्शन हो। वैसे तो उनकी जो मेन डायरेक्शन है, देखें इमरान खान साहब की दहशतगर्दी पे मेन डायरेक्शन क्या है? बड़े ऑपरेशन के खिलाफ है, जिसमें लोगों को छोड़ देते हैं। दूसरा वो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली टाइम ओवर हो गया, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन ऑन अनदर डे। अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है फौरन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब। ब्रेक की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और
اس ساری صورتحال میں اگر کوئی بیلنسڈ اپروچ نظر آ رہی ہے تو وہ مولانا صاحب کی ہے، ان کی جماعت کی ہے، JUI کی. سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. سینیٹر صاحب، ایک طرف قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف نہیں آتی. میں بذات خود اس بات کی گواہ ہوں کہ رات گئے تک یہ ڈیسیجن تھا PTI میں یا تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کہ جایا جائے گا، اپنا موقف دیا جائے گا، سوال کیے جائیں گے اور سوالوں کے جواب ملیں گے، اس حساب سے ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. پھر پتہ نہیں کیا ہوا اور معاملہ تبدیل ہو گیا، کمپلیٹ چینج ہو گیا اور یہ ڈیسیجن آیا صبح کے ٹائم پر کہ نہیں ہم جا رہے. لیٹ نائٹ کہیں جا کر سحری سے پہلے یہ ڈیسیجن ہو چکا تھا کہ نہیں جانا. اب مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس ٹائم پر ڈیسیجن چینج کرنا. سینیٹر صاحب، آپ کو کب بتایا گیا، JUI کو کب بتایا گیا کہ نہیں جانا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں؟ دیکھیے، ہم لیٹ نائٹ میں ہم خود بیٹھے تھے، مولانا صاحب نے بلوایا تھا تمام MNAs کو اور سینیٹرز کو جو اویلیبل تھے اسلام آباد میں، اور ان سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا. اس وقت تک PTI کی طرف سے خبر آ چکی تھی کہ ان کے وطن 14-15 لوگوں نے جانا ہے. تو اس وقت ہوا کہ ہم جا کے پارٹیسپیٹ کریں گے، اپنا جو بھی ہمارے تحفظات ہیں وہ رکھیں گے، مگر جائیں گے، شریک ہوں گے. دوسری سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی وہ بھی جا رہی ہیں تو ہمارا بھی بنتا ہے. اور جب صبح 11 بجے کا ٹائم تھا تو صبح 11:15 بجے مولانا صاحب نے کہا کہ میرے گھر پہ اکٹھے ہوں گے اور پھر یہاں سے چلیں گے. تو ہم آ گئے، 11:15 10:30 کے لگ بھگ آ گئے. اور اس وقت پتا چلا کہ جی PTI نے تو کہہ دیا کہ ہم نے نہیں جانا. اب ہم جو نا ششدرا رہ گئے اکا پکا کی. وہ کہتے ہیں رات کو کہہ رہے تھے ہم نے جانا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں جانا. اب ہم جاتے ہیں یا نہ جاتے ہیں. آپ نے کب تک یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں لیٹ نائٹ آپ کی ملاقات ہوئی؟ یہ لیٹ نائٹ اراؤنڈ کس ٹائم تک ملاقات ہو رہی تھی جہاں آپ نے ہم کوئی 1-1:30 بجے تک بیٹھے ہوئے تھے اور 1-1:30 بجے تک کوئی اس بارے میں نہیں تھا کہ کوئی بائیکاٹ ہے. ہم نے 1-1:30 بجے جو ہے باقاعدہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اور دعا کرنے کے بعد ہم اٹھے کہ اللہ اس فیصلے میں جو نا بہتری کرنا. اور اس کے بعد جب صبح آئے ہیں تو پھر معاملہ الٹ تھا اور پھر ہم نے بہرحال جانا تھا کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے تھے. ہم پھر اپنے فیصلے کے مطابق گئے اور وہ فیصلہ انہوں نے پھر نہ آگے کیا. گلہ ہم نے دیا تھا ان کو مصطفیٰ نواز کھوکر کے گھر کھانے پہ، افطار ڈنر پہ. ہم نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے. کیا جواب آیا سینیٹر صاحب پھر ادھر کی طرف سے؟ بس کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں تھی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کسی کے پاس کوئی مطلب ایسا جواب جو اپیل کرے وہ نہیں تھا. تو سین صاحب، ویسے اگر فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر یہ لوگ پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے PTI اور ان کے اتحادی کہ نہیں جانا، تو کیا مولانا صاحب اور مطلب آپ کی جماعت کا بھی یہی ڈیسیجن ہوتا کہ ٹھیک ہے نہیں جائیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے یہ، مگر ایک بات ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس میں اس میں آدمی پھر سوچتا ہے کہ وہ بھی نہیں جا رہا ہے، وہ بھی نہیں جا رہا ہے. یہ بعد میں کل ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ آپریشن شروع کر دیں، الزام ہم پہ ڈال دیں کہ یہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. وہ سارا کچھ جو ہے نا سوچ سمجھ کے پھر کرنا پڑتا تھا. بہرحال میری اپنی ذاتی رائے اس وقت بھی یہی تھی کہ نہیں جانا چاہیے اور ہم اختلاف کریں گے مگر وہاں جا کے کریں گے. بھلے اس کا کوئی بھی وہ افیکٹ ہوتا ہے. میری ذاتی رائے تھی، مگر اس وقت یہ رائے بدلی بھی ہو سکتی تھی کہ اگر کہیں کہ جی ساری پارٹیاں نہیں جا رہی ہیں اپوزیشن کی اور ہم جو ہے بیچ میں جا رہے ہیں تو یہ بعد میں کل الزام نہ لگائیں اس بات. اوکے، سو سین صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کو بتایا گیا 1-1:30 بجے آپ لوگ دعا کر کے اٹھتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ملاقات میں جانے کے لیے تیاری پکڑتے ہیں، سوال تیار کرتے ہیں، obviously ڈسکشن ہوتی ہے پوری. دوسری طرف صبح یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے نہیں جانا. یہ PTI اور JUI میں ایک جو امپریشن تھا کہ قربتیں آ رہی ہیں، یہ تو ابھی بھی بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے، بہت زیادہ تھاٹ پروسیس کا گیپ ہے. تو ایسے میں کوئی اتحاد بننے کے چانسز کہاں تک ہیں؟ باوجود یہ کہ ہم بہت آگے بڑھے ہیں، مگر یہ گلا اس دن بھی ہم نے رکھا ہے مصطفیٰ نواز کھوکر کے کھانے پہ. ہم نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ ہمیں یہ طریقہ یہ سمجھا دیجئے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے. 26 امینڈمنٹ پہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، انگیج رکھتے ہیں، ہر چیز میں ہم آپ کو اعتماد میں رکھتے ہیں. بعد میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو تو پتا کچھ نہیں ہے، ہم تو کہیں ہے ہی نہیں تھے بیچ میں. ایک کمیٹی بنتی ہے کہ فیصلے ہم نے مل جل کے کرنے، اس کے بعد جو ہے نا وہ کمیٹی جو ہے نا وہ تحلیل ہو جاتی ہے خود بخود بغیر کسی اعلان کے. اور آپ رات کو کہتے ہیں جانا ہے، صبح کہتے ہیں نہیں جانا.
ہمارے تو فیصلے پھر وہ ہم تو پھر جو کچھ کہہ لیتے ہیں اچھا ہو گیا برا ہو گیا. اگر فیصلہ ہو گیا مشاورت کے بعد فیصلہ ہو گیا پھر ہم اڑ جاتے ہیں اس پہ, پھر ہمارا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی بات نہ ہو جائے. اس طرح سے ہم تبدیل نہیں کرتے فیصلوں کو. رائٹ. تو ابھی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اندر جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں کہ ہیوی ہینڈڈنس, ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جائیں گے, سافٹ اسٹیٹ بن کر رہنا, ڈیفینسو پر رہنا, اور باہر کے ممالک انڈیا جو ہے وہ اوفینسو کرتا چلا جائے اور ہم ڈیفینسو پہ رہیں, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مولانا صاحب نے بھی دہشت گردی کو رد کیا, لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپریشن نہیں کرنا. آپریشن کا تو ویسے کوئی ایسا اعلان بھی نہیں ہوا, اور تھوڑی دیر پہلے رانا صاحب بھی میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ آپریشن کیا, ابھی تو ہم کنٹینیوس حالت جنگ کے اندر ہیں, ادھر نیا آپریشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. سو سینر صاحب, اب جے یو آئی کیا پی ٹی آئی کی اس بات پر آمادہ ہے کہ ابھی بھی بات چیت کی جائے افغانستان سے, یا آپ لوگوں کا تھاٹ پروسیس کچھ اور ہے؟ ایسا ہے کہ دہشت گردی کی سب مذمت کرتے ہیں, کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا, اس کو سب رد کرتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی آپریشن کو بھی ہم نے سپورٹ نہیں کیا. یہ ایک بات کلیئر کر لیجئے, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کسی آپریشن کو سپورٹ کیا جائے گا, بلکہ بات چیت پہ زور دیا گیا اور عافیت کا راستہ نکالنے کی بات کی گئی, اور اس سے متعلق جو ہے وہ آیتیں بھی مولانا صاحب نے پڑھ کے سنائی اور کہا کہ کبھی یہ دعا بھی نہ کریے کہ ہمارا کسی دشمن سے سامنا ہو جائے. ہاں, اگر خدا نہ خواستہ ہو ہی گیا پھر ڈٹ جائے گی. تو یہ اس طرح کی وہ ہماری یہ حکمت عملی تھی اور حکمت عملی ہے. ہم کبھی بھی آپریشن کے حامی نہیں ہیں, کیونکہ مرنے والے بھی جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی مسلمان ہی ہیں, الٹیمیٹلی اس میں میجورٹی پاکستانی ہی ہیں. تو اس کا کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ جس میں جو ہے کوئی ایسا حل نکل آئے جو پائیدار بھی ہو اور خونریزی سے پاک بھی ہو. یہ ہم چاہتے ہیں. اچھا, مگر یہ جو آپ نے پی ٹی آئی کے بارے میں پوچھا, پی ٹی آئی سے بات آگے بڑھی ہے, مگر یہ سارا معاملہ جو ہے پھر بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ سب کچھ ہم اپنی جنرل کونسل سیشن میں رکھیں اور وہاں پہ جو ہے نا جو بھی فیصلے ہوں ان کے مطابق آگے بڑھیں. سین صاحب, یہ سیشن کب ہو رہا ہے آپ لوگوں کا, یہ جنرل کونسل کا سیشن؟ یہ اپریل میں ہے جی, انشاءاللہ تعالیٰ. یہ عید کے بعد پھر ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی, کہ رمضان میں جو ہے وہ سارے سلو ہو جاتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, اور توجہ عبادات کی طرف ہوتی ہے, یا کوئی اگر اس میں عمروں پہ بھی چلے جاتے ہیں ساتھی. لیکن سینیٹر صاحب ایک مسئلہ ہے, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, ایک مسئلہ ہے. آپ عید کے بعد اپنی جنرل کونسل سیشن میں یہ معاملہ لے کر جائیں گے, پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد سڑکوں کی طرف یہ معاملہ لے کر آنا چاہ رہی ہے, تو یہ ایک گیپ نظر آ رہا ہے. ایسا ہے کہ ہم جب تک ہماری جنرل کونسل سیشن میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ ہم نے مل کے چلنا ہے یا مل کے نہیں چلنا, ہم مل کے نہیں چل سکتے. یہ پہلی بات کی میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سڑکوں کی بات ہوگی تو وہ اگر کوئی اتحاد بنتا ہے تو وہ اتحاد ڈیسائیڈ کرے گا, کوئی ایک پارٹی ڈیسائیڈ نہیں کرے گی, اور اس کے لیے بھی ہم کہ یہ معاملہ یہاں تک جا سکتا ہے. پہلے ہم اپنی جنرل کونسل سیشن میں اجازت لیں گے اپنے کہ یہ معاملہ یہاں تک جا سکتا ہے. یہ جو ہے نا احتجاج کا طریقہ ہو سکتا ہے, آپ ہمیں پرمٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر پرمیشن ملتی ہے, اگر اپروول ہو گئی تو دین جو ہے نا پھر آگے بڑھا جائے گا. اور یہ اتحاد بننے کے امکانات قوی ہیں یا اب جو ہیں وہ ویک ہو گئے؟ ویک نہیں ہوئے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اسی میں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بات اس پہ نہیں ہو سکتی. یہ پری میچور سٹیج ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ الٹیمیٹلی فیصلہ کیا ہوگا. جو ہماری ریزرویشنز تھی اس حوالے سے کمٹمنٹ آئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم آپ کی جو ہے نا ریزرویشنز کو ایڈریس کریں گے. اسٹل اس کے باوجود بھی جو ہے یہ جو ریزرویشنز تھی وہ بھی جنرل کونسل میں جائیں گی. ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ بھی کونسل سیشن میں جائے گا, اور اس کے بعد جو بھی اجازت ملے گی اس کے مطابق آگے بڑھا جائے گا. رائٹ. سینیٹر صاحب, آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر جو بریفنگز دی گئی ہیں اس میں سے سب سے اہم نقطہ کیا اخذ کر کے جے یو آئی لے کر آئی؟ دیکھیے, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سارے بیٹھے ہیں, اور یہ حالانکہ میرے اپنے ذاتی خیال کی بات کرتا ہوں کہ یہ ابھی تک تشنا ہے ساری باتیں اس میں, اور اس کو ایک دن میں یہ بات نہیں مکمل ہو سکتی تھی. اس میں پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں شامل نہیں ہوئی,
گورنمنٹ کو چاہیے تھا ان کو بھی بلواتے اور زبردستی یعنی منت کر کے زبردستی سے مراد یہ کہ منت بھی اگر کرنی پڑتی تو منت کر کے بلاتے. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف خود بھی شریک نہیں ہوئے. یہ ایک اور برا جسچر جاتا ہے. پھر اس کے بعد سوال جواب کے سیشن ہونے چاہیے تھے. جو کچھ ہمارے دل میں تھا ہم ان کو بتاتے, جو کچھ ان کے دل میں تھا وہ تو ہم نے سن لیا, مگر ہمارے وہ ایک اینگل تھا, اینگل کا جو ہے نا ہمارے سوالات کی روشنی میں کیا جواب آتا ہے وہ آنا چاہیے تھا. تو اس میں کم از کم 2-3 دن کا سیشن ہونا چاہیے تھا. بھلے اس کو جو ہے نا آپ جوائنٹ سیشن میں کنورٹ کر لیں, بھلے کو آل پارٹیز میں کنورٹ کر لیں, مگر ایسا طریقہ کار. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا سب کی جو اپنا رائے آتی اس کے بعد اعلامیہ ایسے جاری نہ ہوتا جیسے گورنمنٹ نے اب کیا ہے. یعنی ایک طرفہ اعلامیہ جاری کر دیا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ جی یہ مشترکہ ہے. بھائی مشترکہ کس کا ہے؟ آپ سب کا مشترکہ تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا, باقی ہمارا تو یہ مشترکہ نہیں ہے. ہم نے تو کبھی اس پہ کنسنٹ نہیں کیا. That is a very interesting point, Senator Kamran Murtazab. Thank you very much for joining me in the program. Nazreen,